अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी। एक नौजवान के लिए 70 हुनर भी कम। कदीम ज़माने की बात है, किसी जगह एक आदमी रहता था। उसके पास 300 अशरफियाँ थीं। एक दिन उस आदमी ने इकलौते बेटे को, जिसका नाम अली जान था, अपने पास बुलाकर उससे कहा, बेटे, तुम जवान हो गए हो और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुमको तिजारत का काम सिखा दूँ। तुम कल ही ताजरों के एक काफले के साथ चले जाओ। मैं तुम्हें 100 अशरफियाँ देता हूँ। किसी दूसरे शहर में पहुँचना तो इस रकम को ऐसी वैसी बातों में मत उड़ा देना। इससे अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लेना ताकि इनको यहाँ लाकर अच्छे दामों बेच सको। अली जान की उम्र अभी 18 साल की हुई थी। वो बड़ा नेक, होशियार और समझदार लड़का था। तिजारत का उसको कोई शौक नहीं था। उसकी आरज़ू थी कि कोई ऐसा हुनर सीख ले जिससे वो अपनी कुव्वते बाजू के बलबूते पर ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन जब उसके बूढ़े बाप ने तिजारत का काम अपनाने को कहा तो उससे बहस करने की उसे हिम्मत ना हुई। चुनाचे उसने अशरफियाँ ले लीं और अगले ही दिन ताजरों के एक काफले के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। कई दिनों के बाद ताजरों का ये काफला एक शहर में पहुंचा और एक कारवां सराय में ठहरा। उस शहर में एक बड़ा सा पार्क था। उसी रात अली जान उस पार्क की सैर करने गया। वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि हज़ारों कमकमे जगमगा रहे हैं। सारा पार्क दिन की तरह बकमका नूर बना हुआ है। एक तरफ दरख्तों के बीच एक इमारत है जो चारों तरफ से खुली हुई है। उसका फर्श मरमर का है और कई ऊंचे ऊंचे और मोटे मोटे सतून छत को सहारा दिए हुए हैं। छत में मुख्तलिफ रंगों से बहुत ही दिलावेज नक्शो निगार बने हुए हैं। फर्श पर कालीन बिछा है और उस पर जगह जगह सोने, चांदी, लाल गोहर की बनी हुई छोटी छोटी और नीची नीची सी मेज़ें रखी हैं, जिन पर जवाहरात की बनी हुई मुख्तलिफ शक्ल की छोटी छोटी चीज़ें चुनी हुई हैं। एक से कपड़े पहने हुए हैं। कोई 100 से ज़्यादा नौजवान दो दो की टोलियों में बड़े मेज़ों के गिर्द बैठे हैं और उनमें चुनी हुई चीज़ों को इधर उधर सरका रहे हैं। लोहे की सुलाखों के बने हुए एक जंगले के ज़रिए ये जगह बाकी पार्क से अलग कर दी गई थी। अली जान जंगले के पास खड़े होकर बड़ी हैरत से ये तमाशा देखने लगा। कई घंटे गुजर गए, लेकिन अली जान बुत बना खड़ा वो अजीबो गरीब तमाशा देखता रहा। बिलाखिर पार्क की देखभाल करने वाले एक आदमी ने उसको देख लिया और उसके पास आकर पूछा, साहबजादे, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आखिर किस बात पर हैरान हो रहे हैं? ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं? अली जान ने जोश से पूछा। ये नौजवान लोग पूरे 1 महीने से शतरंज बाजी के फ़न सीख रहे हैं। उस आदमी ने बताया, क्या मैं भी इस दरसगाह में दाखिल हो सकता हूँ? इसका तरीका क्या है? अली जान ने पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, 100 अशरफियाँ देनी पड़ेंगी और बस। उसके पास जो 100 अशरफियाँ थीं, उनको देकर अली जान शतरंज बाजी के स्कूल में दाखिल हो गया। थोड़े ही दिनों में वो शतरंज खेलने में इतना माहिर हो गया कि खुद उस्तादों से भी सबकत ले जाने लगा। 1 साल के बाद शतरंज बाजी की तालीम मुकम्मल हो गई और नौजवान स्कूल छोड़कर अपने अपने घर रवाना होने लगे। अली जान उदास होकर सोचने लगा कि अब मैं बगैर पैसों के कहाँ जाऊँगा। उस्ताद को इस पर रहम आ गया और उसने एक अशरफी देकर उसको एक काफले के साथ कर दिया। अली जान खाली हाथ घर लौट आया, जिस पर उसके बाप को बड़ा दुख हुआ। इसके बाद 1 साल गुजर गया। एक दिन बाप ने अली जान को फिर अपने पास बुलाया। उसने बेटे को बहुत सी नसीहतें की और 100 अशरफियाँ देकर उसको सौदागरों के काफले के साथ भेज दिया। सौदागरों का ये काफला फिर उसी शहर में आया। अली जान ने दिल में यह तय कर लिया कि अब अशरफियाँ बेकार की बातों में खर्च नहीं करूँगा। उसी रोज़ शाम को वो शहर की सैर करने निकला। घूमते फिरते वो उसी पार्क तक पहुँचा। पार्क के अंदर कोई प्यारा सा नगमा सुनाई दे रहा था। अंदर जाने पर अली जान ने देखा कि उस जगह जहाँ उसने 1 साल पहले शतरंज बाजी का फ़न सीखा था, बहुत से नौजवान बैठे मुख्तलिफ बाजे बजाना सीख रहे हैं।
اس نے اسی دم اپنے باپ کی ساری نصیحتیں بھلا دیں۔ 100 کی 100 اشرفیاں جیب سے نکال کر اسکول چلانے والے کے حوالے کر دیں اور ساز بجانے کے سبق لینے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ اپنے استادوں سے بھی آگے نکل گیا۔ اس نے اسی دم اپنے باپ کی ساری نصیحتیں بھلا دیں۔ 100 کی 100 اشرفیاں جیب سے نکال کر اسکول چلانے والے کے حوالے کر دیں اور ساز بجانے کے سبق لینے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ اپنے استادوں سے بھی آگے نکل گیا۔ 1 سال کے بعد جب تعلیم ختم ہوئی اور اسکول بند ہو گیا تو علی جان اداس ہو کر سوچنے لگا کہ اب گھر ابا جان کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا اور پیسوں کے بغیر پہنچ بھی کیسے پاؤں گا۔ لیکن اس پر رحم کھا کے استاد نے اس کو 2 اشرفیاں دے دیں اور اسے دیوپاروں کے ایک قافلے کے ساتھ کر دیا۔ علی جان واپس گھر آیا۔ اس کے لوٹ آنے پر اس کا باپ خوش تو ہوا، لیکن بیٹے کو پھر خالی ہاتھ دیکھ کر بوڑھے کو بہت غصہ آیا اور اس نے بیٹے کو خوب برا بھلا کہا۔ 1 سال اور گزرا۔ بوڑھے نے اپنے رہی سہی 100 اشرفیاں بیٹے کو دے کر اس سے کہا، دیکھو اگر تم ان 100 اشرفیوں کو بھی ادھر ادھر کی باتوں میں اڑا دیا تو ہم بالکل کنگھال ہو کے رہ جائیں گے، روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو ترسیں گے، بے گھر ہو کر سڑکوں کی خاک چھانتے پھریں گے۔ علی جان نے قسم کھا کر کہا، اب میں فضول خرچی نہیں کروں گا، ساری رقم سے اچھا سا مال خرید کر لاؤں گا۔ بوڑھے کو کچھ اطمینان ہوا اور اس نے علی جان کو ایک قافلے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ علی جان پھر اسی بڑے شہر میں پہنچا۔ وہاں وہ سب سے پہلے حمام میں گیا تاکہ راستے کا سارا گرد و غبار اپنے بدن سے دھو ڈالے۔ حمام سے لوٹتے ہوئے جب جانے پہچانے باغ کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے سوچا کہ چلو ایک نظر باغ کو دیکھ لوں، بس پھر کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو باغ کے بیچوں بیچ کھڑا پایا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اسی مرمر کے چبوترے پر جہاں اس نے شطرنج کھیلنا اور ساز بجانا سیکھا تھا، بہت سے جوان لڑکے بیٹھے لکھنے پڑھنے کا سبق لے رہے تھے۔ اس نے سوچا، شطرنج کھیلنا اور باجے بجانا تو میں سیکھ گیا، لیکن مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ چاہے کنگھال ہی کیوں نہ ہو جاؤں، میں لکھنا پڑھنا ضرور سیکھ لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی 100 اشرفیاں نکال کر دے دیں اور بیٹھ کر لکھنا پڑھنا سیکھنے لگا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا اور تھوڑے ہی دنوں میں تعلیم مکمل کر لی۔ لیکن ایک بار پھر وہی سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ پیسوں کے بغیر اب کیا کیا جائے۔ استاد نے رحم کھا کے اس کو اپنے پاس سے 3 اشرفیاں دیں اور اسے ایک قافلے کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ لیکن علی جان کو اب خالی ہاتھ گھر لوٹنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک سوداگر دور کے کسی شہر کو جا رہا تھا اور اپنا سارا سامان اونٹوں پر لدوا چکا تھا۔ علی جان نے اسی سوداگر کے ہاں نوکری کر لی۔ منہ اندھیرے قافلہ چل پڑا۔ راہی دن رات برابر چلتے رہے لیکن کہیں پانی دکھائی نہ دیا۔ چلتے چلتے بالآخر وہ کنویں تک پہنچے۔ کنواں بہت گہرا تھا اور اس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا۔ اپنے مالک کے کہنے پر علی جان کسی طرح کنویں میں اتر گیا۔ اس نے مشک میں پانی بھر لیا اور اوپر چڑھنے کو سوچ ہی رہا تھا کہ دفتن کنویں کی دیوار میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے دروازے پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے مشک وہیں رکھ دی اور دروازے کو ذرا سا کھول کر اندر جھانکا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بڑا سا روشنی سے بھرا ہوا کمرہ ہے۔ فرش پر قالین بچھا ہے جس پر ایک بوڑھا آدمی اپنا سر جھکائے بہت اداس بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک وائلن ہے۔ یہ منظر دیکھ کر علی جان ذرا بھی نہ گھبرایا۔ وہ آہستہ سے بوڑھے کے پاس گیا اور بوڑھے کے ہاتھ سے وائلن لے کر اس کو بجانے لگا۔ تاروں کی پیاری آواز سن کر بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اطمینان کی گہری سانس لی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور علی جان کو دیکھا تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھا، اے آدمی زاد، تم یہاں کیسے آ گئے؟ علی جان نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ پھر اس کو قافلہ یاد آ گیا۔ وہ چلنے لگا۔ بوڑھے نے اس کو روک کر کہا، تمہاری سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ میں تمہاری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ علی جان بوڑھے کی طرف بڑے تعجب سے دیکھنے لگا۔ میرا اکلوتا بیٹا مر گیا ہے، بوڑھے نے بتایا۔ 5 دن ہوئے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ میں غم کی شدت سے خود بھی مرنے کو تیار ہو گیا۔
کسی طرح اپنا غم غلط کرنے کے لیے میں نے وائلن اٹھا لیا، لیکن اس کو بجانا مجھے نہیں آتا تھا۔ اگر تم کچھ تاخیر سے آتے تو میری جان نکل چکی ہوتی۔ تمہارے جادو بھرے نغمے سے میری جان بچا لی۔ تم چاہو تو میری ساری دولت لے سکتے ہو، بس اوپر چڑھنے میں میری مدد کیجیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، علی جان نے کہا۔ اس نے پھر ایک بار وائلن بجایا۔ اس کے بعد بوڑھے جادوگر نے سونے سے بھرا ایک تھیلا علی جان کو دے کر اس سے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ علی جان نے آنکھیں موند لیں اور ایک لمحے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ اوپر زمین پر کھڑا ہے اور قافلہ غائب ہے۔ وہ قدموں کے نشانات دیکھتا ہوا چل پڑا اور قافلے تک پہنچ گیا۔ سب بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تم اوپر کیسے چڑھے؟ علی جان نے سارا حال بتا دیا اور جادوگر کا دیا ہوا سونے سے بھرا تھیلا ان کو دکھایا۔ قافلہ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رکا تو قافلے کے مالک نے کاغذ قلم نکال کر ایک رکا لکھا، اس کو ایک لفافے میں بند کر کے اپنی مہر لگائی اور لفافہ علی جان کو دیتے ہوئے اس سے کہا، میری ایک بیٹی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، میں اس کی تم سے شادی کر دوں گا۔ تم جلدی سے میرے گھر چلے جاؤ اور میرے پہنچنے تک شادی کی تیاریاں مکمل کر لو۔ ہاں دیکھو، اپنی رقم سنبھال کے رکھنا، میں 3 دن کے اندر اندر گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس نے علی جان کو ایک اچھا سا گھوڑا دے دیا اور راستہ بتا دیا۔ علی جان گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ علی جان بہت دیر تک رکے بغیر چلتا رہا، پھر ایک جگہ رک کر آرام کرنے لگا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ میں نے 100 اشرفیاں دے کر لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، لاؤ ذرا پڑھ کر تو دیکھوں کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے خط کو نکالا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کو پڑھا تو گھبرا گیا۔ خط میں لکھا تھا، میری اچھی بیگم، میں سونے سے بھرا ایک تھیلا تمہیں بھیج رہا ہوں، وہ اس نوکر کے پاس ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے میں نے اسے کہا ہے کہ تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، تم اس کا سر فوراً کٹوا دینا۔ سلام کے ساتھ تمہارا خاوند۔ علی جان نے یہ خط پھاڑ کر پھینک دیا اور اس کے بدلے ایک دوسرا خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، میری اچھی بیگم، اس عزیز مہمان کا خوب اچھی طرح استقبال کرنا اور اس کے ساتھ ہماری بیٹی کی شادی کر دینا۔ میرے آنے کا انتظار کیے بغیر شادی فوراً کر ڈالنا۔ سلام کے ساتھ تمہارا خاوند۔ علی جان نے اس خط کو لفافے میں بند کر کے جیب میں ڈال لیا اور آگے چل پڑا۔ وہ اس شہر پہنچا، اس تاجر کا گھر ڈھونڈا اور جا کر خط اس کو اس کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ خط پڑھ کر تاجر کی بیوی نے آنے والے مہمان کا خوب گرمجوشی سے استقبال کیا اور اس کی دل کھول کر خاطرداری کی۔ اگلے ہی دن تاجر کی بیوی نے بڑی دھوم دھام سے علی جان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ تیسرے دن صبح ہوتے ہی علی جان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رخصت ہو گیا۔ جاتے وقت اس نے نوکروں کو ہدایت دی، میرے تجارت کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، رات کے وقت کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا، اگر کوئی دیوار پھاند کر اندر آ جائے تو اس کو پکڑ لینا اور مار مار کر اس کا کچومر نکال دینا، تمہارے مالک کا یہی حکم ہے۔ رات کو تاجر اپنے قافلے کے ساتھ اپنے گھر آ پہنچا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ بڑی دیر تک وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن دروازہ نہ کھلنا تھا اور نہ کھلا۔ تب تاجر مجبوراً دیوار پھاند کر صحن میں آ گیا۔ ادھر نوکر اسی طاق میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کی پٹائی کر دی۔ تاجر بہت دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ ہوش آیا تو وہ کسی طرح اپنے کمرے تک پہنچا، بیوی کو سلام علیکم کیا اور اس سے پوچھا، کوئی میرا خط لے کر آیا تھا، اس کا تم نے کیا کیا؟ میں آپ کا حکم بجا لائی، بیوی نے جواب دیا۔ اور اشرفیاں لے لیں؟ کہاں ہیں وہ؟ تاجر نے دریافت کیا۔ کون سی اشرفیاں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا۔ آخر میں نے خط میں لکھ دیا تھا، خط لانے والے کو مار ڈالنا اور اشرفیوں کو لے کر چھپا دینا۔ تاجر نے کہا، ارے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے ہوش و حواس ٹھکانے تو ہیں؟ بھلا کہیں کوئی اپنے داماد کو بھی مار ڈالتا ہے؟ بیوی نے پوچھا، داماد؟ کون سا داماد؟ تاجر نے گھبرا کر کہا، جی ہاں، آپ کی بیٹی کا خاوند۔ بیوی نے جواب دیا، میری بیٹی کا خاوند؟ یہ تم نے اس کی شادی کب کر دی؟ تاجر نے پوچھا۔ 2 دن ہو چکے ہیں، بیوی نے کہا۔ تاجر نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور اپنی بیوی اور نوکروں کو ڈانٹنے اور انہیں گالیاں دینے لگا۔
پھر اس نے اپنے داماد کے متعلق پوچھا، اور وہ خود کہاں ہیں؟ وہ تو صبح ہی صبح گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں باہر چلے گئے، نوکروں نے بتایا، اور ہم سے کہہ کر گئے تھے کہ کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا، اور کوئی دیوار پھاند کر اندر آ جائے تو مار مار کر کچومر نکال دینا۔ تاجر سمجھ گیا کہ اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، اور اس نے اپنے داماد سے صلح کر لینے کا فیصلہ کیا۔ اب تاجر اور اس کی بیوی کو یہیں چھوڑ کر ذرا علی جان کا حال سنیے۔ علی جان چلتے چلتے ایک بڑے شہر میں پہنچا۔ بازار کا دن تھا اور بازار میں ڈھنٹورچی یہ اعلان کر رہا تھا، اے لوگو، سن لو، پھر نہ کہنا کہ نہیں سنا۔ جو کوئی شطرنج اچھا کھیل لیتا ہو، شاہی محل میں پہنچ جائے۔ جو شخص بادشاہ کے ساتھ 3 بازیاں کھیل کر تینوں جیت لے گا، اس کو بادشاہ اپنے تخت پر بٹھائے گا، اور جو تینوں بازیاں ہار جائے گا، بادشاہ اس کا سر کٹوا دے گا۔ علی جان دربار میں پہنچا اور کہا کہ میں بادشاہ سلامت کے ساتھ شطرنج کھیلنا چاہتا ہوں۔ کھیل شروع ہوا۔ علی جان ایک بازی ہار گیا اور 2 بازیاں جیت لیں۔ دونوں پھر کھیلنے لگے۔ اس دفعہ بادشاہ دوبارہ جیتا اور ایک بار ہار گیا۔ پھر تیسری دفعہ کھیلنے لگے۔ علی جان نے تینوں بازیاں جیت لیں۔ بادشاہ نے اپنا تخت علی جان کے لیے خالی کر دیا اور جھک کر اس سے کہا، لو، اب تم بادشاہ بن گئے، تخت پر بیٹھ جاؤ۔ نہیں بادشاہ، بننے کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، علی جان نے کہا۔ میں تو اپنے شہر جا کر لوگوں کو لکھنا پڑھنا اور باجے بجانا سکھانا چاہتا ہوں۔ علی جان وہاں سے چل کر پہلے اس شہر گیا جہاں اس تاجر کا گھر تھا۔ وہاں سے اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر آنے پر جب اس نے اپنی ساری آپ بیتی اپنے باپ کو سنائی تو بوڑھا بہت خوش ہوا اور بیٹے سے کہا، تم سچ مچ بڑے ہوشیار ہو، تم نے کتنے ہی ہنر سیکھ لیے اور کتنی ہی بار موت سے بچ نکلے۔ علی جان نے خاکساری سے جواب دیا، ابا جان، ایک جوان آدمی کے لیے 70 ہنر بھی کم ہوتے ہیں۔ پیشے خدمت ہے کہانی 40 ڈاکو اور گنجا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی جگہ ایک گنجا آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بیل تھا۔ ایک دن وہ اپنے بیل کو چرانے لے جا رہا تھا کہ اچانک 40 ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے بیل کو چھین کر لے گئے۔ وہ گنجا آدمی بڑا چالاک تھا۔ اس نے ڈاکوؤں سے بدلہ لینے کا عہد کیا اور اگلے ہی دن اپنے گدھے کو لے کر ڈاکوؤں کے ڈیرے پر پہنچا اور ان سے کہا، میرے گدھے کے تھان میں کبھی لید نہیں ہوتی، روز صبح اس کے پاؤں تلے مجھے 1000 اشرفیاں ملتی ہیں۔ ڈاکوؤں نے گنجے کی بات کا یقین کر لیا اور 1000 اشرفیاں دے کر اس کے گدھے کو خرید لیا۔ وہ اپنے سردار سے بہت ڈرتے تھے، چنانچہ اپنے سردار کی خوشامد کرنے کے لیے وہ گدھے کو اس کے پاس لے گئے۔ گدھے کی خاصیت سن کر سردار بہت خوش ہوا اور وہ پورے 1 دن اور 1 رات برابر گدھے کے پاس رہ کر اس کو چارہ کھلاتا رہا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، لیکن صبح ہونے کے قریب بیٹھے بیٹھے اچانک سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ گدھا بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے سب گدھے ہوتے ہیں۔ پھر بھی اس نے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، آج صبح مجھے اس گدھے کے تھان میں 2000 اشرفیاں ملی ہیں۔ باقی ڈاکو بھی باری باری گدھے کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ وہ اس کو اتنا کھلاتے جتنا وہ کھا سکتا تھا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ سب سمجھ گئے کہ گنجے نے ان کو چکما دیا ہے، چنانچہ انہوں نے گنجے کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ گنجا ڈاکوؤں کا ارادہ بھانپ گیا، لیکن وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوا۔ اس نے ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کا خون اس کی آنت میں بھر لیا اور اس آنت کو اپنی بیوی کے گلے میں کپڑوں کے اندر لٹکا دیا۔ پھر اس نے بیوی سے کہا، میں تم سے جو کچھ بھی کرنے کو کہوں تم اس کے برعکس کام کرنا۔ میں تم کو تلوار سے ماروں گا اور تم مر جانا، پھر میں چھڑی سے ماروں گا تو تم زندہ ہو جانا اور دوبارہ اپنے کام کاج میں لگ جانا۔ گنجا یہ سب کچھ ابھی کہہ چکا تھا کہ ڈاکو آ دھمکے۔ ان کے سردار نے گنجے سے مخاطب ہو کر کڑک کر کہا، تم نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ لیکن گنجے نے اس دھمکی کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ یہی نہیں، اس نے ڈاکوؤں کا اس طرح استقبال کیا جیسے وہ عزیز مہمان ہوں، اور بیوی کو جلدی سے چولہے میں آگ جلانے کی ہدایت کی۔ بیوی نے فوراً جا کر چولہے میں آگ جلانے کی بجائے جو آگ جل رہی تھی اسے بجھا دیا۔ گنجا آگ بگولا ہو گیا
اور اپنے باپ سے ورثے میں ملی ہوئی تلوار اٹھا کر اپنی بیوی کی گردن پر وار کیا۔ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا اور اس نے وہیں گر گر کر دم توڑ دیا۔ اس سے بھی گنجے کا غصہ ٹھنڈا نہ پڑا تو وہ بیوی کو چھڑی سے مارنے لگا۔ چھڑی کی کئی ضربیں کھا کر مری ہوئی بیوی پھر سے زندہ ہو گئی اور اٹھ کر دوبارہ اپنے کام کاج میں لگ گئی۔ یہ تماشا دیکھ کر ڈاکوؤں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ سوچ کر کہ چھڑی میں کوئی جادو ہے، انہوں نے گنجے سے چھڑی چھین لی اور چلے گئے۔ اپنے ڈیرے میں آ کر سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی بیویوں کو مار ڈالا اور پھر انہیں اس گنجے والی چھڑی سے مارنے لگے، لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوئی۔ ڈاکو سخت غصے کے عالم میں دوبارہ گنجے سے انتقام لینے کے لیے اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ادھر گنجا ایک نئی چال چلنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، آج ڈاکو پھر آئیں گے، میں ایک گڑھا کھود دیتا ہوں، اس میں آپ لوگ مجھے زندہ دفن کر دیجئے۔ گھر والوں نے گنجے کو زندہ دفن کر دیا اور اس کے کہنے پر انہوں نے قبر میں ایک سوراخ کر دیا۔ صبح ڈاکو آ دھمکے۔ گنجے کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو رات ہی کو مر گیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا تھا۔ ڈاکو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مطمئن ہونے کے لیے گنجے کی قبر پر گئے۔ گنجے کی قبر میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس دھوئیں کو دیکھ کر ڈاکوؤں نے سوچا، معلوم ہوتا ہے کہ گنجا اپنے کیے کا پورا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ وہ خوش ہو کر زور و شور سے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک قبر سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ ڈاکوؤں کو بڑا تعجب ہوا اور وہ قبر کے سوراخ میں جھانکنے لگے۔ گنجا قبر کے اندر سے پسی ہوئی لال مرچ ان کی آنکھوں میں جھونکنے لگا۔ ارے، معلوم ہوتا ہے کہ بدماش مرا نہیں ہے، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، اور اس نے اپنے آدمیوں کو قبر کھود ڈالنے کا حکم دیا۔ ڈاکوؤں نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی قبر کا منہ کھلا، گنجا اچھل کر باہر آیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈاکو اس کے پیچھے دوڑے۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور ایک بورے میں بند کر کے دریا میں پھینک دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے بورے میں بند کر کے دریا کی طرف لے جا رہے تھے کہ اچانک گھاس پر بڑھتی ہوئی کچھ بٹیروں پر ان کی نظر پڑی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے گنجے کے بورے کو زمین پر رکھ دیا اور بٹیروں کو پکڑنے چلے۔ وہ بٹیروں کا پیچھا کرتے ہوئے کافی دور نکل گئے۔ اتنے میں اس جگہ سے جہاں گنجا بورے میں بند بیٹھا ہوا تھا، ایک سوداگر بازار میں خریدی ہوئی کچھ بھیڑوں کو ہانکتا ہوا گزرا۔ بورے کے سوراخ سے گنجے نے اس کو دیکھا تو فوراً اچھل کر کہنے لگا، نہ بیگ بننا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ کر سوداگر رک گیا اور بورے کے پاس آ کر پوچھا، تم کون ہو اور بورے میں کیوں بند ہو گئے ہو؟ میں ایک غریب آدمی ہوں، گنجے نے جواب دیا۔ لوگ مجھ کو ایک شہر کا خان بنانا چاہتے تھے، میں نے صاف انکار کر دیا۔ اب وہ مجھ کو اس بورے میں بند کر کے لے جا رہے ہیں اور زبردستی خان بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم خان بننا نہیں چاہتے تو مت بنو، تمہارے بدلے میں خان بننے کو تیار ہوں، سوداگر نے کہا، اور اس نے بورے کا منہ کھول دیا۔ گنجا باہر آ گیا اور اس کے بدلے سوداگر بورے میں بیٹھ گیا۔ گنجے نے جھٹ سے بورے کا منہ کس کر باندھ دیا اور جلدی سے وہاں سے کھسک گیا۔ اپنے ساتھ وہ سوداگر کی بھیڑوں کو بھی ہانک کر لے گیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکو واپس آ گئے۔ ایک بھی بٹیر ان کے ہاتھ نہیں آئی تھی، اس سے وہ اور بھی آگ بگولا ہو رہے تھے۔ انہوں نے آ کر بورے کو اٹھا لیا اور آگے بڑھ گئے۔ بورے والا سوداگر بار بار چلا رہا تھا، میں خان بننا چاہتا ہوں، میں خان بننا چاہتا ہوں۔ ڈاکو یوں بھی غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ سوداگر کا چلانا سن کر ان کا اور بھی پارا چڑھ گیا۔ انہوں نے اس کی خوب پٹائی کی اور لے جا کر دریا میں پھینک دیا۔ اس کے بعد کچھ دن گزر گئے۔ ایک مرتبہ ڈاکو کہیں ڈکیتی کر کے اپنے ڈیرے کی طرف لوٹ رہے تھے کہ اچانک راستے میں گنجے پر ان کی نظر پڑی، جو کچھ بھیڑوں کو ہانکتا ہوا لے جا رہا تھا۔ ڈاکو ہکا بکا رہ گئے اور بہت گھبرا بھی گئے۔ انہوں نے گنجے سے کہا، ارے بھلے آدمی، ہم نے تو تم کو پھینک دیا تھا، تم یہ زندہ کیسے ہو گئے؟ اور یہ اتنی ساری بھیڑیں تمہیں کہاں سے مل گئی؟ گنجے نے جواب دیا، ارے بھائیو، کتنے ناسمجھ ہو تم لوگ بھی۔ ارے تم لوگوں کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ونڈا دے دیتے؟ میں بھیڑوں کے اس ریوڑ کو کتنی مشکلوں سے دریا کی تہ میں سے ہانکتا ہوا لا رہا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکو اچھل پڑے اور گنجے سے کہنے لگے، اچھا یہ بات ہے، تو پھر آؤ ہم کو دریا میں پھینک دو تاکہ بھیڑوں کے ایسے گلے ہمیں بھی مل جائیں۔
اچھی بات ہے، گنجے نے کہا، مگر تم لوگ ایک ایک لمبا موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لے لو۔ ڈاکو فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور کہیں سے ایک ایک ڈنڈا لے آئے۔ گنجے نے دریا کی ایک گہری سی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب جاؤ، جا کر اسی جگہ تم خود ہی کودو۔ ڈاکو نے آپس میں طے کیا کہ ہم سب میں ہمارا سردار ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے پہلے وہی دریا میں کودے گا۔ اگر دریا زیادہ گہرا نہیں ہے اور دریا کی تہہ میں کافی بھیڑیں موجود ہیں تو وہ ہم کو بلا لے۔ اس فیصلے کے بعد ڈاکوؤں کا سردار دریا میں کود پڑا۔ کودتے ہی وہ ڈوبنے لگا اور اپنے ہاتھ پانی سے نکال کر ہلانے لگا۔ ڈاکوؤں نے سمجھا کہ یہ ہم کو بلا رہا ہے، چنانچہ وہ بھی ایک ایک کر کے دریا میں کود پڑے۔ سب کے سب ڈوب گئے۔ گنجا نہ صرف یہ کہ ڈاکوؤں سے چھٹکارا پا گیا بلکہ ان کی ساری دولت کا مالک بن گیا اور بہت ہی چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ سچ ہی کہا جاتا ہے کہ لالچ میں مبتلا ہونے والوں کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے اور وہ اپنے حرص و ہوس کے منصوبوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک ان کا داؤ چل جائے، لیکن یہ منصوبے ایک نہ ایک دن بہرحال خاک میں مل جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔